अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जा तुझे माफ़ किया नावल की किस्त नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समीर के हाथ से गिलास टूट गया था, तो इससे आगे समीर के हाथ से खून बहकर फर्श पर गिरता जा रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। नवीद और फैसल अचानक वहां आ गए। समीर के हाथ से बहता खून देखकर तेजी से उसकी तरफ बढ़े। ये सब क्या हुआ समीर? तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? दोनों परेशान होते हुए बोल रहे थे। फैसल ने आगे बढ़कर समीर का हाथ थामना चाहा, मगर समीर ने अपना हाथ वापस खींच लिया। खून बह रहा है यार, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नवीद ने उसका बाजू थामना चाहा, मगर समीर ने अपना बाजू वापस खींच लिया। यार हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। वो दोनों बहुत परेशान हो चुके थे। समीर ने मुट्ठी खोल कर उनके सामने फैला दी। टूटी हुई कुछ चूड़ियां जमीन पर बिखर गईं, जबकि चंद टूटे हुए टुकड़े समीर की हथेली में धंस चुके थे। चूड़ियां खून से लथपथ हो चुकी थीं। चूड़ियां। दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये चूड़ियां कहाँ से आई? फैसल ने समीर के हाथ में चुभी चूड़ियां निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। समीर ने हाथ वापस खींच लिया और सर नफी में हिला दिया। वो तेजी से वहां से निकल गया। फैसल और नवीद इसके पीछे भागे, मगर वो इनकी आवाजें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता चला गया। वो दोनों भी समझने से कासिर थे कि आखिर हुआ क्या है समीर के साथ। छुट्टी का वक्त था। वो चारों आखिरी क्लास अटेंड करती हुई यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई। चारों हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी। जरतशा, तुमने ठीक नहीं किया। समीर के हाथ में अपनी चूड़ियां थमाकर नाजिया ने बात शुरू की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया है मैंने, बल्कि मुझे बहुत पहले ऐसा कर देना चाहिए था। और तुम क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो? तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? एक बात मैं और नोट कर रही हूँ, तुम आज सुबह से हमारे पीछे पीछे हो। कहीं उसने तो नहीं तुम्हें मेरे पीछे लगाया हुआ? नहीं तो। नाजिया घबराई। नीलम और आफिया को भी इस पर शक पड़ा। सच सच बताओ, क्या बात है? नीलम दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए आगे बढ़ी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग गलत समझ रही हो मुझे। नाजिया ने अपने हाथ में पकड़ा फोन पीछे की तरफ छुपाया। क्या है तुम्हारे फोन में? जरतिशा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन खींचा। स्क्रीन स्वीप की तो जरतिशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का लॉक शो हो रहा था। सबसे ऊपर समीर का नाम जगमगा रहा था। उस पर लास्ट कॉल समीर की थी। कॉल का दौरानिया तकरीबन 30 मिनट था। जरतशा की हैरत की इंतहा न रही। उसने हैरानगी से नाजिया की तरफ देखा। नाजिया नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी। ये सब क्या है? जरतशा ने फ़ोन नाजिया के सामने लहराया। नाजिया का झूठ पकड़ा जा चुका था। नीलम और आफिया भी हैरत से नाजिया की तरफ देखने लगी। क्या हुआ जरतशा? वो दोनों भी जरतशा को परेशान देखकर परेशान हो गई। जरतशा ने फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाया। वो दोनों भी हैरान रह गईं नाजिया की इस हरकत पर। वो मुझे समीर ने बोला था ऐसा करने को, नाजिया सर झुकाते हुए बोली। इसका मतलब इसका मतलब समीर हमारी कुछ देर पहले होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली। नीलम जरतशा की बात काटते हुए बोली। ओ माय गॉड, अब तो हम सबको नहीं छोड़ेगा वो। आफिया घबराते हुए बोली। ये सब बहुत गलत किया तुमने नादिया। तुम हमारे साथ बैठी गप्पे लड़ाती रही। जरतशा के मुंह से समीर के लिए बातें उगलवाईं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि समीर हमारी सारी बातें सुन रहा है। नीलम भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मेरा कोई कसूर नहीं था इसमें। ये सब जरतशा की वजह से हुआ है ना। मेरे हाथ से पानी की बोतल खींचकर समीर के सर पर डालती ना, मैं उस जंजाल में फंसती। क्या ज़रूरत थी मेरी बोतल खींचने की? नाजिया गुस्से से फट पड़ी। तुम तीनों तो वहाँ से चली गई, लेकिन क्लास में दाखिल होते ही समीर की नज़र मुझ पर पड़ गई। मेरा लाइब्रेरी कार्ड, गाड़ी की चाबी सब जब्त कर लिया उसने। अगर मैं उसकी कॉल काट देती तो मुझे उन सब से हाथ धोना पड़ता। अब तो ही बताओ जरतिशा, मैं क्या करती? हम लड़कियां बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं ये मर्द। जरतिशा दुख भरे लहजे में बोली। जो हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। जरतशा नाजिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। हम डर जाती हैं, इसीलिए ये लोग डराते हैं हमें। हमें मजबूत बनाना होगा खुद को। आखिर कब कब तक हम उनके डर का सामना करती रहेंगी?
کیوں نہ آج تم سب اپنے دل سے یہ سمیر نامی ڈر کو نکال کر پھینک دو، عہد کر لو سب اپنے آپ سے کہ آج کے بعد چاہے سمیر ہو یا پھر کوئی اور، ان غیر مردوں سے ڈرنا نہیں، اپنی کمزوری ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، مضبوط بنانا ہوگا خود کو۔ ہم اکیلی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے باپ، بھائی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا تحفظ ہے۔ ان سب کے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے میری بات تم سب سمجھ گئی ہوگی۔ ہمیں تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے زرتشا، مگر جو تم کہہ رہی ہو وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عافیہ مسکراتے ہوئے بولی، تو چلو آؤ سب مل کر عہد کریں۔ زرتشا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تینوں نے مسکراتے ہوئے زرتشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیے۔ ہم عہد کرتی ہیں کہ آج کے بعد سمیر نامی یا پھر اس جیسی کسی بھی بلا سے نہیں ڈریں گی، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گی، ہمیشہ ایک دوسرے کی طاقت بن کر رہیں گی۔ ڈن۔ چاروں نے ایک ساتھ قہقہ لگایا اور ہاسٹل کا گیٹ پار کر گئیں۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ زرتشا بھی کمرے کا لاک کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ بیگ ٹیبل پر رکھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگیں۔ آنکھوں میں سمیر کا درد بھرا چہرہ لہرایا، اس کی حیرت سے کھلی آنکھیں، ضبط سے بھینچے ہونٹ، پتہ نہیں کیوں پر زرتشا کو اب اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے، اگر سمیر میری ساری باتیں پہلے ہی فون پر سن چکا تھا تو پھر باسط کے سامنے ایسے بیہیو کیوں کر رہا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو؟ وہ میری ساری باتیں پہلے بھی سن چکا تھا تو پھر مجھ سے کچھ بولا کیوں نہیں؟ مجھے کچھ کہنے کی بجائے وہ تو الٹا مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے بھی وہی سب کچھ اس کو بولا، اتنا ذلیل کیا، پھر بھی کچھ نہیں بولا وہ۔ آخر چاہتا کیا ہے یہ لڑکا؟ زرتشا جھنجھلاتے ہوئے خود سے ہی سوال کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کیا جو مرضی کرے۔ جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، امید ہے آج کے بعد میرے راستے میں نہیں آئے گا۔ میں لالا کو فون کر لوں ذرا، کافی دن ہو گئے ان سے بات کیے ہوئے۔ زرتشا کھڑکی کا پردہ درست کرتے ہوئے اپنے بیگ سے فون نکال کر اپنے بھائی سے بات کرنے لگی۔ اگلے دن پورا دن یونیورسٹی میں سمیر نظر نہیں آیا زرتشا کو۔ زرتشا نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 2 دن مزید گزر گئے مگر سمیر یونیورسٹی نہیں آیا۔ اب زرتشا کی خوشی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی۔ فیصل اور نوید بھی یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے، اسی وجہ سے زرتشا کو زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی اس کی نظریں سمیر کی تلاش میں ہی رہتیں۔ سمیر ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، اسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی زرتشا کو۔ وہ چاہ کر بھی سمیر کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سمیر میری وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، یا پھر اس نے خود کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا لیا۔ نہیں، اس سے آگے زرتشا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایسا ہی کچھ زرتشا کے ساتھ اب ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے سمیر کو تکلیف پہنچی، یہ بات زرتشا کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ زرتشا کی بے چینی ان تینوں سے چھپی نہیں تھی، وہ تینوں اچھی طرح سمجھ رہی تھیں زرتشا کے بدلتے رویوں کو دیکھ کر، مگر وہ زرتشا سے اس بارے میں سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھیں۔ زرتشا کے بھائی کا فون آ رہا تھا لیکن اسے پتہ نہیں چلا۔ ہاسٹل پہنچ کر کال کرنے لگی تو پتہ چلا کہ بیلنس ختم ہے۔ پریشانی سے نیلم کے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ نوک کیا تو دروازہ نازیہ نے کھولا۔ زرتشا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ عافیہ بھی جہاں بیٹھی تھی۔ نیلم اپنا فون دینا یار، مجھے گھر کال کرنی ہے۔ مجھے فون ریچارج کرنا یاد نہیں رہا۔ اوہ میرا بھی فون ریچارج نہیں ہے۔ عافیہ تم دے دو فون زرتشا کو۔ نیلم عافیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنی ٹوٹی سینڈل ہاتھ میں اٹھائے پریشانی میں لگ رہی تھی۔ بیگ سے فون نکال کر زرتشا کی طرف بڑھایا۔ زرتشا نے فون دیکھا تو بند تھا۔ زرتشا نے عافیہ کی طرف فون بڑھایا، اس کی تو بیٹری آف ہے یار۔ عافیہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ فون لے کر بیگ میں رکھ لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زرتشا نے عافیہ کو پریشان بیٹھے دیکھا تو بول پڑی، ہاں نا، صبح سے ایسے ہی چپ بیٹھی ہے، پوچھ کر تھک چکی ہوں، مجال ہے جو کچھ بتایا ہو۔ نیلم نے بھی عافیہ کا ساتھ دیا۔ بتاؤ نا عافیہ، کیا ہوا ہم سب کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اب نازیہ عافیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بتاؤں تم لوگوں کو، میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ کیا ناانصافی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ؟
بتاؤ ہمیں، شاید ہم کچھ مدد کر سکے تمہاری۔ زرتشا عافیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ کل رات ماما کا فون آیا تھا۔ عافیہ تھکی تھکی سی بولی۔ تو کیا ہوا؟ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ تینوں نے ایک ساتھ سوال کر ڈالے۔ ہاں گھر میں سب خیریت ہے الحمدللہ، بس میں ہی ٹھیک نہیں ہوں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی تو ہو موٹی۔ نیلم اس کی کمر میں مکہ رسید کرتے ہوئے بولی۔ زرتشا نے نیلم کو گھورا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے لیے ایک پرپوزل آیا ہے بھابھی کے مائکے سے، ان کے بھائی کا۔ ماما چاہتی ہیں میں گھر آ جاؤں، اس سنڈے وہ لوگ گھر آ رہے ہیں بات پکی کرنے۔ واؤ! نیلم اور نازیہ اس کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ کیا واؤ؟ عافیہ اپنی ٹوٹی ہوئی سینڈل غصے سے پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بھابھی کا بھائی اچھا نہیں ہے کیا؟ زرتشا اس کے پاس جا کر بولی۔ نہیں، اچھا تو ہے، بس اس کی حرکتیں پسند نہیں ہیں مجھے۔ بہانے بہانے سے میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی گھر جاتی ہوں گھر آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ اب یہ پرپوزل، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ عافیہ رو دینے کو تھی۔ پاگل ہو تم؟ نازیہ نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ عافیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اور نہیں تو کیا یار، وہ محبت کرتا ہے تم سے۔ کتنی بے عقل ہو تم۔ نیلم نے بھی اپنا غصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ٹھیک سے اور پرپوزل بھی بھیج دیا۔ عافیہ منہ سکوڑتے ہوئے بولی۔ اب تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ بہانے بہانے سے تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے اس کی بات نہیں سنی۔ نازیہ نے اس کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ اس نے تم سے دوسرے لڑکوں کی طرح محبت کا اظہار کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ جب تم سے بات کرنی چاہی تم نے اسے اگنور کیا، اسی لیے اس نے تمہارے لیے شادی کا پرپوزل بھیجا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے۔ جو مرد سچی محبت کرتا ہے وہ نکاح کرتا ہے، اور جن کی نیت میں کھوٹ ہو وہ بس حسین خواب دکھا کر ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتے ہیں بس، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو ساری قسمیں وعدے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ امید ہے میری بات تم سمجھ گئی ہوگی۔ زرتشا نے بہت آسانی سے عافیہ کا مسئلہ حل کر دیا۔ ہاں زرتشا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ ایک اچھا انسان ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میں ہی اسے اگنور کرتی آئی، مگر اب مجھے سمجھ آ چکی ہے وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عافیہ کی بات پر نیلم نے اسے کندھا مارا۔ بڑی جلدی سمجھ آ گئی اس کی محبت؟ عافیہ مسکرا دی۔ چلو پھر پکڑو تیاری، آج فرائیڈے ہے، کل چلی جانا پھر گھر۔ نازیہ بھی اس کو تنگ کرنے لگی۔ چلو تمہارا مسئلہ تو حل ہوا، منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ لیکن میرا کام تو نہیں ہوا۔ زرتشا مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ تم میرا فون استعمال کر لو زرتشا۔ نازیہ اپنا فون لے کر زرتشا کی طرف بڑھی۔ زرتشا پلٹ کر مسکرائی۔ ہاں، مجھے کیوں نہیں یاد آیا کہ تم سے پوچھ لوں، خیر تھینکس۔ زرتشا نے مسکراتے ہوئے نازیہ کا فون تھام لیا۔ نو نیڈ، نازیہ نے مسکراتے ہوئے بولا۔ زرتشا فون لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لالا کا نمبر ملا کر ان سے بات کرنے لگی۔ کال کاٹی تو اچانک زرتشا کی نظر سمیر کے نمبر پر پڑی۔ ایک پل کے لیے زرتشا کا دل چاہا سمیر کو کال کر کے پوچھ لے، مگر اگلے ہی پل اسے لگا وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سمیر کا نمبر اپنے فون میں سیو کر لیا اور نازیہ کا فون اس کو واپس کر دیا۔ اگلے دن بھی سمیر یونیورسٹی نہیں آیا۔ عافیہ اپنے گھر چلے گئے۔ نیلم اور نازیہ بھی شاپنگ پر چلے گئیں۔ زرتشا سے بہت کہا ان دونوں نے ساتھ چلنے کو، مگر زرتشا نہیں گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ زرتشا اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے بیلکونی میں اداس سے کھڑی تھی۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور سمیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر سمیر کا نمبر بند تھا۔ اب تو زرتشا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کرے تو کرے کیا۔ کسی سے پوچھے سمیر کے بارے میں، نوید اور فیصل وہ بھی تو نہیں آ رہے تھے۔ زرتشا انہی سوچوں میں گم سی ہو گئی۔ نیلم اور نازیہ دروازہ نوک کرتی رہیں، مگر یہ سوچ کر کے زرتشا سو گئی ہوگی وہ دونوں واپس پلٹ گئیں۔ زرتشا صبح اٹھ کر اکیلی یونیورسٹی چل پڑی۔ نیلم اور نازیہ ابھی تک سو رہی تھی، اسی لیے زرتشا ان کا انتظار کیے بغیر ہی چل پڑی۔ وہ اپنی کلاس مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زرتشا جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ میں داخل ہوئی، گیٹ سے ایک جیپ تیز رفتار میں اچانک داخل ہوئی۔ زرتشا نے آنکھوں پر بازو رکھ لیے، اسے لگا جیسے ابھی وہ جیپ اس سے ٹکرا جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جیپ اس کے قریب لا کر بریک لگا دی گئی۔ زرتشا نے جھٹ سے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر زرتشا کا سر چکرا گیا۔
चंद लम्हे लगे ज़रतुशा को उसे पहचानने में। ज़रतुशा टिकटिकी बांधे उस मगरूर शख्स की तरफ देख रही थी, मगर उसका ध्यान ज़रतुशा की तरफ नहीं बल्कि स्टीयरिंग व्हील पर था। हॉर्न की आवाज़ पर ज़रतुशा रास्ते से हट गई। वो ज़रतुशा को देखकर भी अनजान बनकर गुजर गया। ज़रतुशा बस हैरत से उसको जाते हुए देखती रह गई।